बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत ही एक दुखी दिन है और पाकिस्तान के अंदर आज वो कुछ हुआ जो हमने 2012 के अंदर देखा। दो भाइयों को सियालकोट की सड़कों पर घसीटा गया और इल्जाम लगा था उस वक्त भी कि जनाब ये डकैत थे, चोर थे, लेकिन हजूम में खड़े लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया। लाठियां बरसाई गई, पत्थर मारे गए, घसीटा गया, रुलाया गया और फिर हमने बाद में अदालतों से जो कुछ हुआ वो भी पूरी कौम ने देखा। आज एक वाकया पेश आया सियालकोट की एक फैक्ट्री में और फिर उस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाकर एक मॉब ने उसे घसीटा, मारा और फिर जलाया, घेराव किया और फिर हमने ये भी वो मंजर देखे राय साहब इस सियालकोट के अंदर जब पूरी दुनिया देख रही है कि एक हजूम है इंसानों का और बड़ी बेहिसी के साथ उसको मारता है और फिर मारने के बाद उसको जला दिया जाता है। और फिर ये मामला राय साहब यहां पे नहीं रुकता। बेहिसी का ये आलम है कि लोग खड़े होकर तमाशाई बने रहे और तमाशाई बनने के साथ साथ इन्होंने उस पूरे वाक़े को अपने मोबाइल फोन्स के अंदर कैद भी कर लिया ताकि जग हंसाई हो सके। राय साहब, हम मुसलमान हैं, नबी के चाहने वाले हैं, कलमा गो है और हमारे नबी का यह दीन नहीं था। एक औरत आप पे कूड़ा फेंकती है लेकिन आप उसके ऊपर रहमत बरसा देते हैं। कूड़ा फेंका नहीं, घर दाखिल हुए और उसकी इयादत की। यह है नबी का दीन और यह है हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस दीन का हाल लोगों ने किया। आपको न लगता है राय साहब कि इसके बाद हमारा जो इमेज है बतौर मुसलमान या बहैसियत मुसलमान, इसको जो पेश किया जा रहा है दुनिया के अंदर, इससे हम रिवर्ट बैक कर सकेंगे और क्या यही हमारा दीन है? और दूसरी तरफ मैं ये भी चाहूंगा कि आप इस पर भी कमेंट करें क्योंकि आज का दिन जो है इसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने वाक़े का नोटिस लिया। इस वक्त तक 100 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिस शख्स ने, जो मरकजी किरदार था, वो मीडिया को इंटरव्यू देता रहा और बाद में जो उसके इंटरव्यू चले हैं जहां से इसको चेक किया गया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इस वक्त सलाखों के पीछे है। रियासत ने दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए हैं, लोगों की तलाश जारी है, लेकिन इस हजूम के अंदर किसने कितनी लाठियां बरसाई, किसने कितने पत्थर मारे, राय साहब इसका फैसला कौन करेगा? देखिए हाशमी साहब, हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं 70 साल से, जहां सबसे पहले तो आपको इस तरह के हसास मौज़ूआत पे बात करने से पहले आपको वज़ाहतें देनी पड़ती हैं कि आप मुसलमान हैं और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चाहने वाले हैं। और आज मैं आपसे बड़ा नाराज़ हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए ये वजाहत क्यों दी कि मैं मुसलमान हूँ और मैं नबी का चाहने वाला हूँ। यानी हम ये जो हैवान जिन्होंने ये हरकत की है, इन हैवानों के सामने ब्लैकमेल होके हम पहले अपने ईमानों की वजाहत देंगे। क्या ये हमसे सुपीरियर मुसलमान हैं? क्या ये हमसे ज़्यादा दीन को समझते हैं? ये जो कभी स्कूल नहीं गए या जिन्होंने मदारिस में 1-2 भी आप कह सकते हैं कि कोई दर्जों की तालीम नहीं हासिल की, जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, जिनका सारा का सारा यानी जिनकी सोच जो है वो एक दायरे से बाहर नहीं जाती, तो उनके सामने इस तरह की वजाहतें जब हम देते हैं तो उससे फिर ये मजबूत होते हैं हाशमी साहब, उससे फिर इनको शय मिलती है। यानी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े हमारे जय्यद उलमाए कराम जिन्होंने इस्लाम की आप कहें कि उसके फ़रोग के लिए, उसकी तरवीज के लिए बेपनाह उनकी खिदमात हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं देखता हूं कि जब वो भी इस मामले पर बात करते हैं और ऐसे हसास मामलात पर बात करते हैं तो उनको भी अपने ईमान की पहले वजाहत देनी पड़ती है। पहले वो ये बताते हैं पूरा कि वो किस तरह के मुसलमान हैं, उनका किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, उनकी ख़त्म नबूवत पर ईमान है और उसके बाद जाकर वो बात करने के काबिल होते हैं। अब आप देखें कि ये जो वाक़या हुआ है, अमूमन इस तरह के वाक़यात में क्या होता है? अमूमन इस तरह के वाक़यात में होता ये है कि किसी एक शख्स की जिसको विक्टिम बनाया गया होता है, जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया होता है, जिसको इस तरह से जलाया गया होता है, उसकी उससे किसी वजह से ज़ाती चपकलिश होती है, कोई ज़ाती दुश्मनी होती है, कोई ज़ाती झगड़ा होता है और इस तरह के लातादाद वाक़यात पाकिस्तान के माशरे में हो चुके हैं इससे पहले कि जहां ज़ाती रंजिश को बुनियाद बनाकर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं।
اب ذرا آ جائیں اس واقعے کی جانب. یہ جو واقعہ تھا یہ کوئی باہر سے ہجوم نہیں آیا ہاشمی صاحب. یہ فیکٹری مینیجر تھے، یہ جس شخص کو انہوں نے پہلے ادموا کیا، اور ابھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ جب ان کو آگ لگائی گئی تو وہ اس وقت مر چکے ہوئے تھے یا ادموے تھے، کیونکہ جس طریقے سے ان پر تشدد کیا گیا تھا ابھی یہ تصدیق نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ کوئی مکمل طور پر آپ کہیں کہ دم توڑ چکے تھے. تو آپ یہ بھی اس وقت شبہ ہے کہ ان کو زندہ ہی جلایا گیا ہے. اچھا، یہ فیکٹری کے ورکرز تھے جنہوں نے اپنے ہی فیکٹری مینیجر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پہلے انہیں مارا پیٹا اور پھر اس کے بعد ان کو گھسیٹنے کے بعد چوک میں لے کے آئے، اور جب چوک میں انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تقریباً دم توڑنے والے ہیں تو اس وقت ان کو جلا دیا گیا. تو اس کے اندر ایک پہلو تو یہ بھی نکلتا ہے کہ آخر فیکٹری کے جو مزدور ہیں جو 8-9 سال سے اسی شخص کو جانتے تھے، کیونکہ یہ شخص کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک دن پہلے یہاں پر آیا تھا، 2 دن پہلے یہاں پر آیا تھا، 3 دن پہلے آیا تھا. 8 سال سے ایک شخص کو جانتے ہیں. 8 سال سے اس نے کبھی بھی توہین رسالت نہیں کی تھی. 8 سال سے اس نے آپ کے عقیدے پر حملہ نہیں کیا تھا. 8 سال سے اس نے آپ کے مذہب پر حملہ نہیں کیا تھا. تو پھر اچانک 8 سال کے بعد اچانک آپ کو یاد آیا کہ اس شخص نے جو الزام لگایا گیا کہ ایک مذہبی پوسٹر اتارا، اور مذہبی پوسٹر اتارنے کے اوپر آپ نے اس کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ اس کو مار ڈالا اور پھر اس کی آپ نے لاش جلا ڈالی. تو یہ تو آپ دیکھیں گے کہ آخر میں قصہ کچھ اور نکلے گا. اور یہ میرا ذہن نہیں مانتا، 20 سال ہو گئے ہیں ہاشمی صاحب صحافت کے اندر، میرا ذہن نہیں مانتا کہ یہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہوگا کہ جہاں ایک سری لنکن شخص ہے اس کا کوئی بھی یہاں پہ، تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی کچھ لوگ جو ہیں جیسے ویسٹ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اون پرپز توہین رسالت کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے جان بوجھ کر چھاپتے ہیں. وہ تو ویسٹ میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ شخص 8 سال یہاں پہ رہا ہو، اس کو پتا ہو کہ پاکستان کے اندر لوگ اس طرح کے معاملات پر کتنے حساس ہیں، اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کے فیکٹری کے ورکرز جو ہیں ان کا ذہنی رجحان کیا ہے، وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ ان فیکٹری ورکرز کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کرے جو کہ توہین رسالت کے زمرے میں آتی ہو. تو یہ تو کیا آپ کا ذہن مانتا ہے کہ کوئی اتنا شخص بے وقوف ہو سکتا ہے، یا اتنا وہ اگر فیکٹری کا مینیجر تھا تو وہ اتنا احساس نہیں کر سکتا تھا؟ یہ بات آپ کو آخر میں جا کے جب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ یہی چلے گا کہ کسی ایک آدھے شخص کی اس کے ساتھ کوئی چپکلش ہوئی، بعد میں اس نے اسی طرح کا الزام لگا کے اس کو تشدد کا نشانہ بنوایا، کیونکہ یہاں پہ لوگوں میں شعور تو ہے نہیں، اور 1 منٹ کے اندر اندر لوگ جو ہیں مشتعل ہو جاتے ہیں، سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، اور پھر جو ایک اگر یہ دین کے دعوے دار ہیں، دین کو سمجھنے کے، مذہب کے یہ جو نام نہاد ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کو ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے تو کبھی کوئی قرآن پاک ترجمے کے ساتھ بھی نہیں پڑھا. آپ ان سے پوچھیں کہ کوئی انہوں نے حدیث کی کتاب پڑھی ہے، کوئی تفسیر پڑھی ہے آج تک؟ کبھی بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جن لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھا ہو، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو، اس کی کوئی تفسیر پڑھی ہو، جن کو کوئی دین کی علم ہو، جن کو سمجھ ہو، جن کو یہ پتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نہیں، پورے جو جہان ہے ان کے لیے رحمت قرار دیا گیا تھا، تو ان کے ماننے والے اس طرح کی حرکت کر سکتے ہیں کہ ایک نہتے شخص کو گھسیٹتے ہوئے، ابھی وہ مرا بھی نہیں ہے پوری طرح، اور اس کو آپ چوک کے اندر لا کے اس کی لاش کو آگ لگا دیں؟ یہ تو بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اور ہاشمی صاحب اس وقت ریاست جو ہے وہ ایک دو رائے پر کھڑی ہے. اب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان جتھوں کے ہاتھوں کیا ہم نے سرنڈر کرنا ہے. یہ اگر آج ریاست نے یہاں پہ ایکشن نہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے یہ صرف معاملہ جو ہے یہ کوئی غیر ملکیوں تک نہیں رہے گا، اس کا معاملہ جو ہے وہ کوئی ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان تک نہیں رہے گا، ہماری اقلیتوں تک نہیں رہے گا. یہ نہیں رہے گا کہ صرف کوئی بریلوی مکتبہ فکر والا کسی اہل حدیث پہ الزام لگا دے گا، یا اہل حدیث والا جو ہے وہ کسی بریلوی پر الزام لگا دے گا، بلکہ یہ معاملہ ہر گھر تک پہنچے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کی افراتفری پھیلے گی جو کہ بالکل کوئی معاشرہ کنٹرول نہیں کر سکتا، اور یہ معاشرہ بکھر کر رہ جائے گا. اس لیے اس ریاست کو اس وقت ایکشن میں آنا پڑے گا. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ تو دیا ہے،
اور بہت سخت قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت کسی بھی قیمت پر جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑیں گے، ان کو گرفتار کریں گے اور ان کو قرار واقعی سزائیں دیں گے۔ دوسرا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ فوج پوری مدد کرے گی یہ جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑنے میں، ان کو پہچاننے میں سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور باقاعدہ ISPR نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ اب سٹیٹمنٹس کی حد تک تو یہ بات آ گئی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی ایک سخت ایکشن کا عندیہ دیا گیا ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کیا رزلٹس آتے ہیں ہاشمی صاحب، یہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا بڑا ضروری ہے۔ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی گلی محلے سے اٹھے، کسی دوسرے شخص پر الزام لگائے اور آپ کو لائسنس ٹو کل مل جائے؟ یعنی پاکستان کوئی جنگلی معاشرہ تو نہیں ہے، یہاں پہ قانون موجود ہے، اور قانون موجود ہے توہین رسالت کے حوالے سے بھی، اور بڑا سخت قسم کا قانون موجود ہے۔ تو اگر آپ کو کسی پہ ایسا شک و شبہ بھی ہے تو آپ کیسے قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں؟ آپ جو قوانین بنے ہوئے ہیں ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے اس کی FIR جا کے آپ درج کروا دیں کسی تھانے میں، جو ایک طریقہ کار ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرا تو ذہن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یعنی جب میں اس واقعے کو اینالائز کرتا ہوں، اور آپ بھی یقیناً اگر اس کو اینالائز کریں اور ہمارے ویورز بھی سوچیں کہ ایک شخص 8 سال سے پاکستانی معاشرے میں رہ رہا ہے اور اس کی حساسیت سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کون سے ایسے پوائنٹس ہیں، کون سے ایسے پہلو ہیں جو بہت حساس سمجھے جاتے ہیں، اور پھر اپنے فیکٹری ورکرز کو کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ ظاہر ہے فیکٹری ورکرز میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا رجحان جو ہے وہ مذہب کی جانب ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو مذہب کے نام پہ شدت پسند رجحان کے مالک بھی ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو لبرل ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اعتدال پسند ہوں گے۔ لیکن اس فیکٹری میں رہتے ہوئے کیا اس کو نہیں پتا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو اسی فیکٹری کے جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے خیالات کے مالک ہیں اور میرے ساتھ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس شخص نے کوئی 8 سال سے جی 8 سال سے جی 8 سال سے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی شرٹس یہاں سے بنتی رہی ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 8 سال تک وہ ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، یہاں کے قواعد اور یہاں کی جو ریلیجیس سینٹیمنٹس ہیں اسے بھی بخوبی جانتا ہے۔ رائے صاحب، اس کے اندر پوری دنیا سے مذمت کی جا رہی ہے، پوری دنیا سے لوگ اس کی بھرپور مذمت اس وقت کر رہے ہیں، ریلیجیس پارٹیز کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن کی آڑ میں، اسلام کی آڑ میں کسی بھی شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے۔ لیکن مسئلہ سر رائے صاحب یہاں پر یہ ہے کہ ہم اور آپ کچھ دنوں کے لیے روئیں گے، بات کریں گے اور پھر خاموش ہو جائیں گے۔ قانون موجود ہے، لیکن اس کے اوپر جب یہ لوگ اسے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یہاں سے رائے صاحب مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی ہے، جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر جب سیاستدان بھی ایسی باتیں کہیں کہ ہم ماڈل وہ اپنائیں گے اگر ہماری بات نہ مانی گئی، تو سر ہم تو رہ ہی ایسے معاشرے میں رہے ہیں۔ دیکھیں، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت ہی زیادہ بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک تو اسلام کے حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان نے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ریاست پاکستان نے، یہ ہم جو وکیل بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، ہماری اس کاز کو نقصان پہنچا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اقوام متحدہ میں جا کر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو اسلامو فوبیا ہے اس کی وجہ سے پھر ریئیکشن آتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان وہاں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اقوام متحدہ کے فورم پر، پوری دنیا کو اس کے اوپر متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ان کی آوازوں میں شامل ہو جاتی ہیں ویسٹ سے بھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو اس طرح سے آن پرپس ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہاشمی صاحب، یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھیں غیر ملکی میڈیا کو کہ وہ کس طرح کی خبریں چلا رہا ہے۔ انڈین میڈیا کو تو چھوڑ دیں، انڈین میڈیا نے تو ظاہر چلانی ہے اور ہم نے ان کو موقع دیا ہے۔ آپ جو ویسٹ کا میڈیا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کس طرح کی خبریں چلا رہا ہے، اور وہ بالکل جسٹیفائڈ ہے اس طرح کی خبریں چلانے میں، ان کو بالکل چلانی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کا امیج کتنی برے طریقے سے مسخ ہوا ہے، صرف ایک یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کی ہیڈ لائنز میں پاکستان کا نام منفی حوالوں سے لیا جا رہا ہے۔
اسلام جو امن کا مذہب ہے، جو سلامتی کا مذہب ہے، اسلام کا نام منفی حوالوں سے لیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک شخص کو زندہ جلایا گیا، یہ اسلام کے ماننے والوں نے جلایا، اور اسلام کے ماننے والوں نے یہ کہہ کر جلایا کہ ہم چونکہ اسلام کے ماننے والے ہیں اور اس شخص نے کوئی توہین کر دی ہے، ہم اس وجہ سے اسے جلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی اتنی دیدہ دلیری، ہاشمی صاحب اس قسم کی دیدہ دلیری تو کہ صرف اور صرف جنگلی معاشروں میں ہوتی ہے، کہ اتنی دیدہ دلیری کہ وہ پھر ٹی وی پہ آ کے انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے مارا ہے۔ تو اس معاملے پر تو ریاست کو ایکشن لینا ہوگا، اور اتنا سخت ایکشن لینا ہوگا کہ اس معاملے کو ایک مثال بنانا پڑے گا۔ اگر آپ اس کو مثال نہیں بنائیں گے ہاشمی صاحب، تو یہ اس وقت جو ایک عالمی انوائرمنٹ بھی ہے، ایک تو انسانیت کے ناطے بھی ظاہر ہے کہ ایک ناحق خون جو ہے وہ بہا ہے، تو اس کا بدلہ تو ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس وقت جو عالمی انوائرمنٹ ہے اور اس وقت عالمی جو حالات ہیں، جس طرح سے اس طرح کے واقعات کو دیکھا جاتا ہے، جس طرح سے شدت پسندی کے خلاف ایک ویو ہے، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہوں گی۔ اور پوری وہ جو کاز تھی پرائم منسٹر عمران خان کی کہ لوگوں کو، عالمی دنیا کو اسلاموفوبیا کے متعلق جو ہے آگاہی دی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ اسلام تو ایک امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، وہ بڑی برے طریقے سے آج ڈیمیج ہوئی ہے ہاشمی صاحب۔ اور یہ سمجھ لیں کہ 2 سال کی جو محنت تھی، 2.5 سال کی محنت، اس ایک واقعے نے اس محنت کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ یعنی آپ اب پرائم منسٹر عمران خان دوبارہ سے جا کے عالمی فورم سے بات کریں گے تو ان سے کوسچن ہو سکتے ہیں، فنگر پوائنٹنگ ہو سکتی ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پرائم منسٹر تھے، آپ کی ریاست تھی پاکستان، جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر بڑے پرامن قسم کے مسلمان رہتے ہیں، اور آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کے وکیل بھی بنے ہوتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس طرح کے واقعات کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بڑے ایکشن کا اعلان تو کیا ہے، اور اس ایکشن پر اب عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور یہ ایکشن ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ راز صاحب، آپ نے جو یہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بات کی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، کچھ افراد کی ذمہ دار اس وقت پوری مسلم امہ ہے، اور یہ میسج آج سیالکوٹ سے گیا۔ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں تھا، پاکستان کے مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اب یہ ہماری جو پہچان ہے اس کا مسئلہ بن گیا۔ چونکہ لوگ اب یہ تاثر دیں گے کہ جناب یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ایسے کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، یہ ہمارے نبی کا دین نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں۔ رائے صاحب، کرنا کیا ہوگا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ پوری جو سول سوسائٹی ہے، ہمارے جتنے بھی پاکستان کے سماجی کارکن ہیں، علماء کرام ہیں، ان سب کو کیا کرنا ہے کہ یہ ایک بدنما داغ ہمارے چہروں سے ہٹ سکے؟ شاہد افریدی نے اس کی جو ہے وہ مذمت کی، دکھ کا اظہار کیا۔ اسی طرح پاکستان کے سیاسی جتنے بھی جو سیاستدان ہیں، انہوں نے دکھ کا اظہار کیا، مذمت کی، اور دکھ ہی ہم کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ علماء کرام کو رائے صاحب اس وقت امن کانفرنس کروانی چاہیے، متحد ہو کے پیغام دینا چاہیے، ایمبیسی جانا چاہیے، سفارت خانے، جو سری لنکن سفارت خانہ ہے، جہاں جہاں بھی دنیا میں پاکستانی موجود ہیں، مسلمان موجود ہیں، وہ جائیں، اظہار یکجہتی کریں، اور اس بدنما داغ کو اپنے چہروں سے چلیں۔ کوشش کی جا سکتی ہے، مٹے گا نہیں، لیکن ایک کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تکلیف دہ پہلو تو یہ ہے کہ پولیس کو کال کر دی گئی تھی، پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم پہنچ بھی گئے تھے، اور جو امدادی کارکن تھے وہاں پر، جو 1122 والے ہیں، ان کے متعلق بھی بتایا گیا کہ وہ بھی پہنچ گئے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہجوم تھا وہ اتنا مشتعل تھا کہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اس شخص کو بچا سکتے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری ریاست ایک ہجوم کے سامنے کس قدر بے بس ہو جاتی ہے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے ہاشمی صاحب، یہ ایٹمی ملک ہے۔ آپ دیکھیں کہ رقبے کے لحاظ سے کتنا بڑا ملک ہے، اور پھر آبادی کے لحاظ سے کتنا بڑا ملک ہے، اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ٹھیک دعویٰ کرتے ہیں، کہ ہم نے اپنے سے 7 گنا بڑا ملک جو بھارت ہے، وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھی ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، وہ سارے دعوے اپنی جگہ، لیکن جب اس طرح کا ایک واقعہ ہوتا ہے
تو اس سے پھر یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے کمزور ملک ہیں، ہماری ریاست بہت کمزور ہے کہ ہمارے پولیس والے وہاں موجود تھے، اور جب قانون نافذ کرنے والے جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اہلکار جو ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر شہریوں کو حوصلہ ملتا ہے، شہریوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ اچھا اب یہ آگے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک تحفظ کا احساس ان کے اندر اجاگر ہوتا ہے کہ اب ہمیں تحفظ ملے گا۔ لیکن وہ وہاں پر پولیس موجود تھی، پولیس کے پاس ظاہر ہے کہ اسلحہ بھی ہوگا، لیکن اس کے باوجود پولیس یہ جرت نہیں کر سکی کہ ان چند سو، اول تو وہ چند درجن ہوں گے، یا اگر زیادہ ہوں گے تو 100-150 ہوں گے، ان 100-150 لوگوں کو وہاں پہ قابو پا سکے، اور 100-150 لوگوں کو پولیس قابو نہیں کر سکی۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا، جو آپ نے کہا کہ اب یہ بدنما داغ کیسے دھلے گا، ایک تو یہ بہت جلدی دھلنے والا نہیں ہے، یہ واقعہ ہمیں بہت عرصے تک ہانٹ کرے گا۔ اب اس کے اوپر علماء کرام کا کام یہ بنتا ہے، اور علماء کرام کی جانب سے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مذمتی بیانات بھی آئے ہیں، مولانا طارق جمیل کی جانب سے بھی مذمت کی گئی، اسی طرح جو پاکستان کی مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی، اور 22 کروڑ میں سے ہاشمی صاحب 99% لوگ جو ہیں وہ اس وقت دوسری طرف کھڑے ہیں جو اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 99.9% لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ شدت پسند نہیں ہیں۔ تو کیا 0.1% لوگوں کو یہ اجازت دینی چاہیے کہ وہ باقی 21 کروڑ 99 لاکھ لوگوں کو یرغمال بنا لیں اور اپنے نظریات ان کے اوپر مسلط کریں، اور نام نہاد نظریات مسلط کریں جو اسلام کے نام پر انہوں نے نام نہاد نظریات اپنے بنا رکھے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ علماء کرام کی جانب سے اگر اس معاملے پر ایک متفقہ فتویٰ آئے کہ یہ جو کام ہوا ہے غلط ہوا ہے اور یہ قابل مذمت ہے، ایک مکمل فتویٰ بالکل جامع قسم کا ifs اینڈ بٹس کے بغیر، ایک تو ہم یہ جو اگر مگر اور لیکن بیچ میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے پھر مختلف جو ہیں آپ یہ کہیں کہ اس کی توضیحات ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ اچھا یوں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا۔ تو ایک فتویٰ آنا چاہیے اس کے اوپر، اور دوسرا بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ایک کانفرنس ہونی چاہیے، اور اس کانفرنس سے ایک امن کا پیغام جانا چاہیے، اور اسی کانفرنس سے یہ مطالبہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف سختی سے نمٹنا چاہیے، اور پرائم منسٹر عمران خان کو اب چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو جب تک یہ کیس اپنا منطقی انجام تک نہیں پہنچتا، پرائم منسٹر عمران خان کو خود بڑے اگریسیولی یہ کور کرنا ہوگا، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو یہ احساس یقیناً ہوگا بھی کہ ان کی جو سب سے بڑی کاز تھی، یعنی ہم نے دیکھا ہے 3 سال میں ہاشمی صاحب، میں نے پرائم منسٹر عمران خان کے کئی انٹرنیشنل ایونٹس کور کیے ہیں، میں نے ان کی اقوام متحدہ کی سپیچز کور کی ہیں، اقوام متحدہ کے اس ہال میں جہاں انہوں نے یہ سپیچز کی ہیں، میں نے ان کے جو دیگر ملکوں کے دورے ہیں وہاں پر کور کیے ہیں۔ کوئی دورہ ان کا ایسا نہیں ہوتا جہاں وہ اسلامو فوبیا کے متعلق بات نہ کریں، کوئی دورہ ایسا نہیں ہوتا جہاں وہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، کوئی دورہ ان کا ایسا نہیں ہوتا جہاں وہ یہ بات نہ کریں کہ ہمارے نبی کے خلاف آپ گستاخانہ خاکے بنانے بند کریں۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی کاز کو، پاکستان کی کاز کو، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کی کاز کو اس سے نقصان پہنچا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قسم کے ٹویٹس جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ اس وقت کر رہا ہے، صرف یہ پاکستانی مسلمانوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو ان 150 لوگوں نے یہ جنہوں نے یہ حیوانیت دکھائی ہے، ان 150 لوگوں نے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو کتنی آکورڈ سچویشن میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس کا تو بدنما داغ یہ صرف اسی صورت میں دھلے گا تو نہیں، لیکن اسی صورت میں کچھ مان پڑ سکتا ہے جب ان کے خلاف ایسی کارروائی ہو جو کہ نظر آئے کہ میرٹ پہ کارروائی ہوئی ہے، سخت ترین کارروائی ہوئی ہے، اور ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، مجھے اور ابراہیم صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے